اب آپ کو نیا نیا ज्ञान मिला है कि इस्लाम भारत में ही जन्म लिया। वो पैगंबर प्रॉफेट मोहम्मद जिनको हम लोग अब तक समझते थे कि उन्होंने ही इस्लाम को शुरू किया, वो उन्होंने इस्लाम को शुरू नहीं किया। उनके पहले लाखों पैगंबर हो चुके हैं और वो प्रॉफेट मोहम्मद अंतिम पैगंबर थे। इस्लाम की क्या जो प्रादुर्भाव हुआ या इस्लाम जो आया वो अरब से नहीं आया बल्कि भारत में ही इसका जन्म हुआ। ये नया सिद्धांत दिया है भारत के ही एक प्रसिद्ध मौलाना महमूद मदनी। उन्होंने कल रामलीला मैदान दिल्ली में बताया कि ये देश जितना मोदी का है और जितना मोहन भागवत का है उतना ही उनका भी है। शायद मुझे नहीं पता इसमें उनको भ्रम क्यों है, क्योंकि सबको पता है कि जो भी भारतीय पासपोर्ट जिनके पास है या जो भारत में रहते हैं या जो भारतीय नागरिक हैं, सबका भारत पर पूर्ण अधिकार है, उतना ही अधिकार, सबका बराबर अधिकार। भारत का संविधान नागरिक के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं करता है। तो फिर उन्हें ये कहने की ज़रूरत क्यों आ पड़ी? ये सोचने वाली बात है कि अगर आपको लगता है कि भारत ही आपका देश है तो बार बार आपको बताने की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि जितना आपका है उतना ही हमारा है। कोई ये तो कह नहीं रहा है कि आपका नहीं है, फिर भी अगर आपको लगता है तो संदेह के घेरे में आप हैं और आपकी जो गतिविधियां हैं उससे तो नहीं लगता कि भारत को आप अपना देश मानते हैं। अगर इस्लाम का जन्म भारत में हुआ तो फिर आप मक्का की तरफ मुंह करके नमाज क्यों पढ़ते हो? पश्चिम की तरफ नमाज क्यों पढ़ते हो? मक्का मदीना आपका जो पवित्र सिटी, पवित्र शहर क्यों है? आपका हिजरी संवत जो इस्लाम धर्म में शुरू हुआ, वो माना जाता है कि जब मक्का से मदीना जब प्रॉफेट मोहम्मद ने फतह की थी, उसी याद में एक संवत शुरू किया गया जिसको हिजरत संवत करते हैं। मुसलमानों में वहीं हिजरी संवत को ही वो अपना कैलेंडर मानते हैं। तो आप सारे सिद्धांत को गलत ठहरा रहे हैं। आप एक प्रसिद्ध मौलाना है, बहुत बड़े तंजीम के अध्यक्ष हैं और आप ये लोगों में को भरमा रहे हैं, लोगों को गलत जानकारी दे रहे हैं कि इस्लाम का जन्म भारत में हुआ है। उनका कहना तो अगर उनकी बातों को विश्लेषण किया जाए तो उनकी नज़र में सनातन धर्म से भी पुराना इस्लाम है। अब ये सिद्धांत यानी अभी तक जितने भी आपको जितनी भी पढ़ाई आपने की है या जो आपको पढ़ाया गया है वो सब गलत। अरब से इस्लाम नहीं आया, भारत ही उसका प्रादुर्भाव हुआ, इस्लाम का जन्म ही भारत में हुआ। आगे बढ़िए। उसके बाद वो सिर्फ नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत पर नहीं रुके, उसके बाद आते हैं मीडिया। उनको मीडिया से भी शिकायत है कि मीडिया मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए कोई मौका तलाशती रहती है। भाई गलत आप करोगे तो मीडिया प्रश्न किस पर उठाएगा? लव जिहाद आप करोगे तो मीडिया किसका उठाएगा? अगर कोई आदमी एक हिंदू लड़की से शादी करके उसके 35 टुकड़े करके जंगल में फेंक देता है, फिर मीडिया उसकी बात नहीं करे तो? भाई जब कोई गलत काम अगर एक मुसलमान करता है तो क्या इसलिए कि वो मुसलमान है मीडिया उस मुद्दा को उठाई नहीं, उस खबर को दिखाई नहीं? आप ये कहना चाहते हैं? मीडिया पर आरोप उन्होंने मन भर के लगाया। उसके बाद चले तो चुनाव आयोग को भी नहीं बख्शा। उनकी नज़र में चुनाव आयोग भी पक्षपात करता है। यानी चुनाव आयोग अगर उनके हिसाब से सारे मुसलमान कैंडिडेट को जिता दे तो फिर चुनाव आयोग निष्पक्ष है। अगर चुनाव आयोग सही फैसला दे दे, जनता के जनमत को कद्र करते हुए जो जितना जिसको वोट मिला वो और दिखाता है तो गलत है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उस पर भी आरोप लगाने से बाज नहीं है। न्यायपालिका, किसी भी मुसलमान नेता से या उसके कार्यकर्ता से बात कीजिए तो एक बात वो हमेशा कहते हैं कि हमारा भारत के संविधान में पूर्ण विश्वास है। अब जिस भारत के संविधान में उनको पूर्ण विश्वास है, उसी संविधान के अंतर्गत कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका आती है। न्यायपालिका पर अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो प्रश्न चिन्ह लगाया हो। भारत की जो न्यायपालिका है वो देश विदेश में निष्पक्ष फैसले देने के लिए मशहूर है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी उन्होंने नहीं बख्शा है। उसी न्यायपालिका पर भी वो आरोप लगाते हैं। उनकी नज़र में न्यायपालिका मुसलमानों के साथ अन्याय करती है। अब ये ऐसा नेता जो आतंकवादियों का मुकदमा लड़ता है, उसको फाइनेंशियल और लीगल सपोर्ट देता है,
وہ کہتا ہے کہ न्यायपालिका उसके साथ अन्याय करती है। यानी उनके कहने का मतलब यही है कि न्यायपालिका भी उनके प्रेशर में आए और जो वो चाहते हैं उन्हीं के मन मुताबिक का फैसला अगर दे दे तब न्यायपालिका सही है। अब न्यायपालिका में कोई फैसला उसके मेरिट के आधार पर होता है। जो गलती अगर कोई मुसलमान करता है तो उसके लिए हिंदू को तो सज़ा नहीं दी जा सकती, और हिंदू गलती करता है तो उसके लिए मुसलमान को नहीं दी जा सकती। लेकिन इनकी नज़र में न्यायपालिका भी मुसलमानों को ज़्यादा सज़ा दे रहा है। अब आतंकवादी मुसलमान हैं, हत्या मुसलमान करते हैं, बदमाशी मुसलमान करते हैं, तो फिर सज़ा किसको हो? इसमें भी ये लोग परसेंटेज निकालते हैं कि अगर मेरा पॉपुलेशन अगर 20% है तो अपराध में सज़ा भी 20% होना चाहिए। क्यों भाई? सज़ा तो जो अपराध करेगा उसको सज़ा मिलेगी, लेकिन इनकी नज़र में अपराध कोई भी करे, अपराध मुसलमान भी करे तो सज़ा हिंदू को दो, तब जाके बराबर होगा। अब ये सारे जितने भी आतंकवादी मुकदमे होते हैं, जितने भी आतंकवादी जेलों में बंद होते हैं, चाहे वो किसी का मर्डर ही क्यों नहीं हो, उसमें भी उसका केस भी ये मौलाना मदनी का संगठन लड़ता है, उसको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता है। उस समय इन्हें ये नहीं दिखाई देता कि तो उस समय हिंदू मुसलमान क्यों, उसे नागरिक के रूप में देखिए, आतंकवादी के रूप में देखिए। जो आतंकवादी है, जो गलत काम किया उसको सज़ा दिया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने बार बार एक चीज़ उठाई कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों की ज़िंदगी गाय से भी बदतर है। ऐसा उनके मौलाना मदनी ने तो नहीं कहा, लेकिन उसी भाषण में कुछ और जो गेस्ट आए हुए थे उन लोगों के हिसाब से मुसलमानों की ज़िंदगी गाय से भी बदतर है, यानी गाय की कीमत उनसे ज़्यादा है। भाई आप गाय मारते हो तब तो आप पर कोई कार्रवाई करता है, आप गाय को मत मारो। अगर किसी एक समुदाय की आस्था उससे जुड़ी हुई है तो आप अगर गाय का मांस नहीं खाओगे तो क्या बिगड़ जाएगा? अब जो अगर गौ मांस प्रतिबंधित है और गौ मांस पर प्रतिबंध लगाया गया है, गौ हत्या प्रतिबंधित है, तो आप गौ मांस खाते ही क्यों हो? तो अगर आप वैसा काम करोगे तो फिर सज़ा तो होगी। तो अब उसको हिंदू मुसलमान करते हो, गाय से आपकी हैसियत कम हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि मौलाना मदनी को न तो भारत की प्रेस पर विश्वास है, न उन्हें न्यायपालिका पर विश्वास है, न उन्हें यहाँ के सरकार पर विश्वास है। तो आपको विश्वास किस पर है? और इसी में कहा जाता है कि तब अगर विश्वास नहीं है तो इस देश को छोड़ दो। तो उल्टे इसके पहले जो उन्होंने भाषण दिया था 6 महीना पहले, उस समय वो क्या बोले थे कि ये देश हमारा है, अगर हमारा व्यवहार तुमको अच्छा नहीं लगता है हिंदुओं को तो वो इस देश को छोड़कर चले जाएं। अब ये उल्टे धमकी भी दे रहे हैं और वहीं फिर कहते हैं कि हिंदू मुसलमान होता है। भाई भारत की सरकार अभी एक दिन हुआ, एक दिन पहले ही नरेंद्र मोदी बोहरा समुदाय के एक कार्यक्रम में गए हुए थे और संसार की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का उद्घाटन उन्होंने किया मुसलमानों के लिए। तो जब इनको लग रहा है ये अलगाववादी जो तंजीमें हैं, चाहे वो ओवैसी की AIMIM हो या मौलाना मदनी का संगठन हो, इन लोगों को जैसे लगता है कि मुसलमानों में मोदी का कुछ अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, अब ये मोदी के अगेंस्ट में मुसलमानों को भड़काने लगते हैं। हाल के दिनों में मोदी ने प्रयास किया है कि पसमानदा मुसलमान यानी मुसलमानों में भी जो पिछड़े हुए मुसलमान हैं, जो गरीब मुसलमान हैं, जो अति पिछड़े हैं, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए कुछ काम किया जाए। तो इन्हें वो बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ये तो मुसलमानों को भरमा के रखना चाहते हैं कि RSS और भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है। अगर मोदी मुसलमानों के बीच अपना असर छोड़ती है और मुसलमानों में पॉपुलर होती है तो ये जितने मौलाना हैं इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। और यही कारण है कि ये लोग मोदी के अच्छे कामों को भी ये न तो मुसलमानों को बताते हैं, बल्कि जो काम वो नहीं किए रहते हैं, जो कभी कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता कभी ये नहीं कहा हो मुसलमानों के लिए पक्षपात करो, या कोई ऐसा काम नहीं किया होगा जिससे लगे कि मुसलमानों के साथ पक्षपात हुआ है, लेकिन फिर भी कोई भी मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि ये कम पढ़े लिखे हैं और इनको पढ़ा लिखा समुदाय, मदनी जैसा जो पढ़ा लिखा समुदाय है और ओवैसी जैसा जो पढ़ा लिखा आदमी है, ये लोग भरमाते हैं कि और भाजपा आई
तो फिर मुसलमानों पर बहुत अत्याचार करेगी। जबकि 10 साल से केंद्र में, उसके पहले वाजपेयी जी की वाजपेयी जी की सरकार थी, और अन्य राज्यों में वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, किसी मुसलमान पर कोई अत्याचार नहीं, उसको मुसलमान होने के कारण कभी कोई अत्याचार नहीं हुआ। लेकिन फिर भी ये जितने भी संगठन हैं मुसलमानों में भ्रम फैलाते हैं कि मोदी और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस आपकी दुश्मन है। वो मोदी और भागवत की जब बात करते हैं तो इनडायरेक्टली उनका इशारा आरएसएस और भाजपा होती है। तो ये अब उनका भाषण भी आप सुनते रहिए, पूर्ण भाषण इसके बाद, और आप खुद एनालाइज कीजिए कि ये आदमी देश के लिए कितना बड़ा, कितना घातक है। क्योंकि बाहर के दुश्मन से आप लड़ सकते हैं, सबसे बड़े गद्दार आपके अंदर बैठे हुए हैं, और उसमें एक मैं दोस्तों से बराबर ये बात कह रहा था, और हमारे साथियों को, बुजुर्गों को, हमारे बहुत से साथी इसमें ऐसे हैं जो जमीयतुल उलमा में मुझसे बहुत ज्यादा सीनियर हैं, पुराने हैं, काम करते चले आ रहे हैं। सबसे गोशगुजार करता हूं हमेशा, इस मौके पे भी कहा कि यहां मायूस होने वाली चीजें हमारे सामने हैं, लेकिन हौसला पाने वाली चीजें हम नजरअंदाज न करते हैं। ये मुल्क जो कम से कम 130 नहीं तो 140 करोड़ लोगों की आबादी का मुल्क है, लाखों स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ मुल्क, बेशुमार तहजीबें, जबानें, खान पान के तरीके और अंदाज, सोचने के अंदाज अलग अलग होने के बावजूद ये मुल्क जुड़ा हुआ है, एक साथ। और मुसलमानों का इसमें बड़ा किरदार है। ये ख्याल कि हम पाकिस्तान चले गए होते या हमें भेज दिया गया होता, या ये सोचना कि हमने तो अपना हिस्सा ले लिया। एक साहब कह रहे थे, मैं किसी वीडियो पे देख रहा था, कि अपना हिस्सा भी ले लिया, फिर सीने पे मूंग दल रहे हैं, अब इनको ये भी चाहिए, अब इनको ये भी चाहिए, अब इनको ये भी चाहिए। और ये तो औलाद है उनकी, मुसलमान बादशाहों का नाम लेके। मैं कहना चाहता हूं, जिनका कनेक्शन उनके साथ होगा तो उन्होंने अपना दरवाजा 1947 में बंद कर लिया, चले गए। मेरा कनेक्शन तो इस सरजमीन के साथ है, ये मेरा वतन है। बार बार पहले भी कहता रहा हूं, इसी गली की है खाक से, यही खाक अपनी मिलाएंगे, न बुलाए आपके आए हैं, न निकाले आपके जाए। याद रखिए, इतने बड़े मुल्क में, इतनी बड़े तनव्वुअ में, इतनी ज्यादा अलग अलग तरह की चीजों में होने के बावजूद, जिसको तकसीरियत से ताबीर करते हैं उर्दू में, अगर वाकयात होंगे तो उन वाकयात को पूरी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन मान लेना, पूरे समाज का वो सोच मान लेना, ये आपको नाकाम कर देगी। आपकी कामयाबी इसमें है कि आप पहचानिए कि जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इस तरह की जबान बोल रहे हैं, क्या वो वाकई अक्सरियत में है या अकलियत में है। अगर वो अक्सरियत में है तो हमारा लबो लहजा उनसे दूसरा होगा। याद रखिएगा, मैं कल भी ये बात मजलिस आमला में कही थी, यहां पूरी बात को दोहराऊंगा नहीं, लेकिन इस बात को याद रखिएगा, हमारे बुजुर्गों ने बोरिए पर बैठकर उस सल्तनत का मुकाबला किया है जिसका सूरज गुरूब नहीं होता था। ऐसा कैसे मान लिया
کہ گھبرا جائیں گے، بلکہ یہ سمجھنا ہوگا کہ لڑائی کیا ہے اور لڑائی کس سے ہے۔ اس ملک میں بسنے والی میجورٹی سے ہمارا جھگڑا اختلاف نہیں ہے۔ ایک تو یہ سمجھیے کہ مخالفت کسی سے نہیں ہے ہماری۔ اب دوست لوگ اس کے بعد پوسٹ چلائیں گے طرح طرح کے چینلوں پر، الگ الگ جگہوں پر، کہ انہوں نے کہا ہمارا کسی سے مخالفت نہیں ہے۔ ہاں، ہماری کسی سے مخالفت نہیں ہے، نوٹ کر لیجئے اس کو بار بار کہنا چاہتا ہوں، ہمارا کسی سے وروध نہیں ہے، مت بھید ہے، اختلاف ہے۔ میں سادی ہندی زبان بولنے کی کوشش کر رہا ہوں، من بھید نہیں ہے، مت بھید ہے۔ اور وہ بہت چھوٹی اقلیت میں ہے، اس ملک کی اکثریت ایسی ہے جو آپ کو ذلیل اور رسوا اور بے عزت نہیں کرنا چاہتی ہے، آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہے۔ اس کے لیے جمعیت علماء نے پالیسی بنا کر باقاعدہ منظم طریقے سے کام شروع کیا ہے۔ وہ سدبھاونا منچ کا ہے، ابھی سدبھاونا منچ کی تجویز آپ حضرات کے سامنے آئی، تو میں سب لوگوں سے یہ شکایت کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ پچھلے 5 مہینوں سے سدبھاونا منچ کا کام منظم طریقے سے چل رہا ہے، لیکن اس کے اوپر توجہ اس طرح نہیں ہو رہی ہے جس طرح ہونی چاہیے۔ وہ اکثریت جو آپ کی مخالف نہیں ہے، آپ کو اس کو ہر حال میں اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے گھٹنے ٹیک کر طاقت لگانی ہے۔ اور جو اقلیت ہے وہ چھوٹی سی اقلیت ہے جو دشمنی پر آمادہ ہے اور بےہودگی پھیلا رہی ہے، زبانی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی۔ ہاں، اس کا اقرار کرنا پڑے گا کہ پچھلے کچھ سالوں میں انسیڈنٹس بڑھ گئے، اور اسی کے ساتھ یہ بات ضرور کہنی پڑے گی کہ سرکار نے اور انتظامیہ نے، ایڈمنسٹریشن نے ان واقعات کا اوپر جس طرح سے عمل کرنا چاہیے تھا، ان کی دستوری ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا ہے، اور سرکاریں بھی خاموش تماشائی بنی بیٹھی رہی ہیں۔ تو نہ انتظامیہ، نہ ایڈمنسٹریشن، انتظامیہ، ایڈمنسٹریشن، سرکار، اور کچھ ملی جلی شکایت عدلیہ سے بھی ہے، وہ ہے۔ تو جو واقعات ہو رہے ہیں ان واقعات پر شکوہ بھی کریں گے، شکایت بھی کریں گے، آواز بھی اٹھائیں گے، لڑائی بھی لڑیں گے، لیکن اسے پورے ملک کی ترجمانی نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بیلنس، ایک توازن ہمیں ہر حال میں بنا کے رکھنا ہے۔ یہ ایک بات میں کہنا چاہتا تھا، کیوں یہ میں ہمارے دوستوں نے جس انداز سے کچھ تجاویز کی تائید کی ہے، تو اس سے یہ میسج جاتا ہے، وہ میسج نہیں جانا چاہیے۔ میڈیا کے رویے پہ کل بات ہو گئی، میں تھوڑا سا پڑھتا ہوں ہندوتو کے بارے میں۔ ہندوتو اور کمپوزٹ نیشنلزم، متحدہ قومیت، اقلیتوں، دلتوں اور خاص کر مسلمانوں پر ہونے والے حملے اور موب لنچنگ کے واقعات بلا شبہ نہایت افسوسناک اور ملک کے لیے شرمناک ہے۔ ان کے خلاف، اب یہ بات ہم مسلمانوں کی نہیں کر رہے ہیں، ملک کی بات کر رہے ہیں، اس کے خلاف مختلف سطح پر آواز اٹھائی جا رہی ہے اور اٹھائی جانی چاہیے، لیکن ان سے بھی زیادہ جو چیز ہمیں پریشان کر رہی ہے وہ ہندوتو کی غلط تشریح اور ہماری دیرینہ متحدہ قومیت کے نظریات کے درمیان نظریاتی ٹکراؤ کی جارحانہ کوشش ہے۔ بھارت تنوعات اور تکثیری معاشرے کا حامل خوبصورت ملک ہے۔ اس کی خصوصیات میں سے سب سے بڑی خصوصیت تمام افکار و اعمال اور مراسم کے حامل لوگوں کو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے اور نظریے پر چلنے کی آزادی ہے۔ اسے بچانے کے لیے گاندھی جی نے وغیرہ نے انتھک کوششیں کی ہیں۔ اس سلسلے میں جمعیت علماء ہند اور اس کے اکابر کی سعی و جدوجہد بھی بھارت کے ماضی و حال کی سنہری تاریخ کا زرعی عنوان ہے۔ متحدہ قومیت اور ہندو مسلم یکجہتی کا فکر و فلسفہ ان کی عطا کردہ وراثت ہے۔ اس کے مد مقابل
ہندوتو کی موجودہ دور میں جو تشریح کی جا رہی ہے اور ہندوتو کے نام پر جس جارحانہ فرقواریت کو فروغ دیا جا رہا ہے وہ ہرگز اس ملک کی مٹی اور خوشبو سے میل نہیں کھاتی۔ ہم یہاں یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ RSS اور BJP سے ہماری کوئی مذہبی عداوت نہیں ہے، بلکہ مذہبی یا نسلی عداوت نہیں ہے، بلکہ ہمیں صرف ان نظریات سے اختلاف ہے جو سماج کے مختلف طبقات کے درمیان برابری، نسلی عدم امتیاز اور دستور ہند کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہیں۔ ہماری نظر میں ہندو اور مسلمان سب برابر ہیں۔ ہم انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور نہ نسلی برتری کو تسلیم کرتے ہیں۔ جمعیت علماء کی سدا یہ پالیسی رہی ہے کہ بھارت کے تمام شہری برابر ہیں، ان کے درمیان مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ ہم جب بھی RSS اور اس کے نظریات کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس کے ماضی کے سرسنگ چالک گرو گولوالکر کی کتاب بنچ آف تھاٹ کے حوالے ہوتے ہیں۔ حالانکہ RSS کے موجودہ قائد کے حالیہ ایسے بیانات جو ایک قومی نظریے، متحدہ قومیت اور بھائی چارے سے کچھ میل کھاتے ہیں، ان کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق دوستی کے لیے بڑھایا جانے والا ہاتھ آگے بڑھ کر مضبوطی سے پکڑا جانا چاہیے۔ ہم RSS اور اس کے سرسنگ چالک اور ان کے ماننے والوں کو گرم جوشی کے ساتھ دعوت دیتے ہیں کہ آئیے آپسی بھید بھاؤ اور بغض و عناد دشمنی کو بھول کر ایک دوسرے کو گلے لگائیں اور اپنے پیارے وطن کو، دیش کو دنیا کا سب سے ترقی یافتہ، پرامن اور مثالی اور سپر پاور ملک بنائیں۔ باہمی نفرت کے تاریک ماحول میں جو لوگ بھی باہمی رشتوں کو استوار کرنے کے لیے ڈائیلاگ اور ایک دوسرے کے افکار و نظریات کو سمجھنے کے لیے کوشاں ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور ایسی تمام کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ باہمی گفت و شنید ہی تمام مسائل کا حل ہے، یا کم از کم مسائل کو بڑھنے سے روکنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اس کا راستہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے بھائیوں اور پڑوسیوں سے قطع تعلق کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے۔ جمعیت کے اکابر نے برادران وطن کے ساتھ دوش بدوش چلنے اور ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کی روش اختیار کی، اور جمعیت آج بھی اسی روش پر مضبوطی سے قائم ہے۔ موجودہ حالات میں جمعیت علماء ہند RSS اور اس کے رہنماؤں کو متوجہ کرتی ہے کہ وہ اپنے موجودہ بیانات کی روشنی میں عملی اقدامات کریں اور موجودہ حالات میں اپنی ہمنوا جماعتوں کو قائل کریں کہ نفرت اور فرقہ پرستی کی چادر اتار پھینکیں۔ دھیان کیجیے گا، ہمیں سناتن دھرم کے فروغ سے کوئی شکایت نہیں۔ آپ کو بھی دھیان کیجیے گا، آپ کو بھی اسلام کے فروغ سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ جیسا کہ جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی صاحب زندہ باد۔ یہ کون ہے بھائی؟ تو دیکھا آپ نے، اسد مدنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کے خلاف ہیں، یہاں سپشٹ کیا گیا کہ وہ RSS اور BJP کے خلاف نہیں ہیں، من بھید نہیں ہے، متبھید ضرور ہے۔ لے لو ان سے۔ ایک بہت اہم بات ہے، سوامی وویکانند جی نے کہا ہے، میرا تجربہ ہے، دھیان کیجئے گا، ان کا یہ لیٹر ہے 10 جون 1898 کا۔ انہوں نے لکھا ہے، میرا تجربہ ہے کہ اگر کبھی کوئی مذہب انسانی مساوات کی منزل کی قابل لحاظ حد تک پہنچا ہے تو وہ اسلام اور صرف اسلام ہے۔ میرا قطعی خیال ہے کہ عملی اسلام کی مدد کے بغیر ویدانت کے نظریات خواہ کتنے ہی اچھے اور شاندار ہوں، عام انسان کے لیے بالکل بے سود ہیں۔ ہمارے مادر وطن کے لیے دو عظیم نظاموں کا میل، ہندو مت اور اسلام، ویدانت دماغ اور اسلام جسم، واحد امید ہے۔ میں اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ مستقبل کا معیاری بھارت انتشار و افتراق سے نکل کر ویدانت دماغ اور اسلام جسم کے ذریعے کامیاب اور فتح مند ہو رہا ہے۔
پیشوایان مذاہب کا احترام، نفرت انگیز اور گستاخانہ بیانات، مضامین و نعرے جو پیشوایان مذاہب کی شان میں لکھے یا لگائے جاتے ہیں، وہ کہ شان میں گستاخی کے لیے لکھے یا لگائے جاتے ہیں، وہ مسلمانوں اور ملک کے دیگر باشعور افراد اور گروہوں کے لیے سوہان روح ہیں۔ مسلمان جو تمام برگزیدہ انسانوں کے احترام کو جزء ایمان سمجھتے ہیں، جب وہ اس ذات اقدس کے بارے میں جس نے تمام پاک بازوں کی حفاظت و ناموس کا درس دیا، دھیان کیجئے گا، وہ اس ذات اقدس کے بارے میں جس نے تمام پاک بازوں کی حفاظت و ناموس کا درس دیا اور کبھی کسی خطے، ملک یا انسانی گروہ میں جو بھی خدا کا برگزیدہ بندہ ہو اس کے احترام کو ایمان کا جزء لازم بتایا۔ مسلمان جب اس معلم شرافت و انسانیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ حرکتیں دیکھتے ہیں تو قدرتی طور پر وہ روح فرسا اضطراب اور بے چینی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یقیناً دیگر مذاہب کے متبعین بھی اپنے مقدس پیشواؤں کی توہین آمیزی کے بارے میں ایسا ہی محسوس کرتے ہیں، اور ان کی توہین بھی ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اس لیے ایسے قانون کی شدید ضرورت ہے جس سے اس قسم کی فتنہ انگیزیوں کا سدباب ہو اور پیشوایان مذاہب کی حرمت و عزت و حرمت محفوظ رہے۔ اسی کے ساتھ اس امر کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے جانے والے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار اور انسانیت کے لیے آپ کی خدمت و قربانیوں سے عام لوگوں کو ان کی زبان میں واقف کرایا جائے۔ جب تک آپ نشر و اشاعت، تبلیغ اور افہام و تفہیم کے ذریعے دماغوں کو متاثر نہ کریں گے، محض وضع قانون سے پورا نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ اہل علم و اصحاب قلم اپنی صلاحیتیں ایسے مفید اور مختصر کتابچوں کی تصنیف و تالیف میں صرف کریں اور ایسے مختصر پیغامات بنائیں جنہیں آڈیو یا ویڈیوز کی شکل میں سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں تک پہنچایا جائے تاکہ پیدا کردہ غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جا سکے۔ اسلاموفوبیا، اس کے اوپر تجویز بھی آ چکی ہے تو میں اسے چھوڑ رہا ہوں۔ سدبھاونا منچ کے اوپر کل تجویز آ جائے گی اور کچھ میں بات کہہ بھی چکا ہوں۔ یونیفارم سول کوڈ کی تجویز آ چکی ہے، اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ تعلیمی پالیسی اور تعلیم کا بھگوا کرن، یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ تعلیم کے بارے میں جب آپ بات کرتے ہیں تو ملک میں بسنے والے سب لوگوں کے بچوں کی بات کرتے ہیں، تو اس کے اوپر کسی ایک کتاب کو لادنا، کسی ایک کتاب کو لازم کرنا، کسی ایک مذہب کے چیزوں کو لازم کرنا، یہ بھی اس ملک کی روح کے منافی ہے، اور کم از کم مسلمانوں کو تو یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ دینی اور عصری تعلیم وقت کی سب سے اہم ضرورت۔ اسلامی تعلیمات سے متعلق غلط فہمیوں کا ازالہ، اس پہ بھی بات ہو چکی ہے۔ پسماندہ مسلمان، اس پر بات ہوئی ہے لیکن بہت جلدی بازی میں ہوئی ہے، تو میں صرف اس کو بجائے پڑھ کے سنانے کے یا پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ بھارت کے مسلم سماج میں جو بگاڑ پیدا ہوئے ان میں اہم ترین ذات پات کا نظام ہے، کیونکہ اسلام کی واضح تعلیمات مساوات اور نسلی عدم تفریق پر مبنی ہیں، لیکن جن لوگوں نے مذہب اسلام کو اختیار کیا وہ اپنے آپ کو ذات پات کے پرانے نظام اور رسم و رواج سے پوری طرح آزاد نہ کر سکے، جس کی بنا پر بھارتی مسلم معاشرہ تضاد کا شکار رہا۔ ایک طرف قرآن کی واضح تعلیم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان جو حجت الوداع کے موقع پر تھا، خطاب تھا، یا ایھا الناس ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، تو یہ سب کے باوجود صحابہ کا معاشرتی نظام اور صدیوں سے علماء اسلام اور صوفیہ و مبلغین کی ذات پات کے نظام کو ختم کرنے کی کوشش ہے، اور دوسری طرف بھارت کے اکثریتی سماج میں پائی جانے والی نسلی تفریق اور اشراف و ارذال کا تصور ہے جس سے مسلم معاشرہ بھی آزاد نہ ہو سکا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ برادران وطن کی طرح نسلی تفریق کا شکار ہے۔
اور اس کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے ریزرویشن جیسے اقدام کی سخت ضرورت ہے، لیکن پسماندگی اور اشراف و ارذال کے سوال پر مسلمانوں کے درمیان تفریق ہرگز درست نہیں ہے۔ البتہ مسلمانوں میں دلت اور پسماندہ برادریوں کی زمینی حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے آج کے اجلاس عام کے موقع پر ہم یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ہر ایک طبقہ مسلم سماج میں برابری کی حیثیت رکھتا ہے، اور ماضی میں جو زیادتیاں، ماضی میں کیا حال میں بھی ہو رہی ہیں، جو زیادتیاں ذات پات کے نام پر ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں، ان پر ہمیں شرمندگی ہے، اور اسے دور کرنے کے لیے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں معاشی، سماجی، تعلیمی ہر زاویے سے مساوات قائم کرنے کی ہر ممکن کوشش بروئے کار لائیں گے، اور پسماندہ مسلمانوں کو خصوصی مراعات، ریزرویشن اور سرکاری اسکیمیں دلانے کے لیے ہر ممکن جد و جہد کریں گے۔ اس موقع پر ہم مسلمانوں کو باہمی تفریق کی کوششوں سے باز رہنے اور سماج کے ہر طبقے کو اسلام کے مساوات کے نظریے پر مضبوطی سے کاربند رہنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ہم امید ظاہر کرتے ہیں کہ سرکار عملی طور پر اقدام کر کے ان مظلوم اور غریب طبقات کی ہر ممکن مدد کرے گی، اور ان کے سلسلے میں مذکورہ بالا کمیشنوں نے جو سفارشات کی ہیں ان کو جلد بروئے کار لائے گی۔ یہ لکھی بھی بات ہے، لیکن کہنے میں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں ہماری سرکار نے، ہمارے ملک کی سرکار پسماندہ مسلمانوں کے سلسلے میں کچھ اعلانات کیے ہیں، ہم اس کا خیر مقدم کرنا چاہیں اور یہ کہنا چاہتے کہ دیر آیا درست آیا۔ مسلمانوں کی آبادی کا ایک بڑا طبقہ ہے جو محروم ہے، اور اس کو پسماندگی کی بنیاد پر، برادرانہ پسماندگی کی بنیاد پر، حالانکہ اسلام اس کو قبول نہیں کرتا بلکہ توڑتا ہے، اس کے باوجود کیونکہ عملی طور پر مسلمانوں میں وہ موجود ہے، اس لیے اس کو دور کرنا جس طرح ہماری ذمہ داری ہے، اسی طرح سرکار کی بھی ذمہ داری ہے۔ ملک کی معاشی صورتحال اور غربت میں اضافہ، ایک تصور یہ ہے کہ مسلمان تو اس ملک پہ بوجھ بن گیا۔ اب وہ میں پڑھ کے سناؤں گا تو 2-3 صفحے ہیں، اس لیے چند باتیں کہہ دیتا ہوں، آپ لوگ اس کو پڑھیے گا ضرور۔ آپ کی نظر ہونی چاہیے ملک پر، ملک کے معاملات پر، ملک کے اقتصادی اکنومی کے اس پر۔ تو صرف اس بر صغیر میں نہیں، اس ہمارے ملک میں صرف خلیج کے علاقے سے جو ریمیٹنس کہتے ہیں اسے، جو زر مبادلہ اس ملک میں آتا ہے، وہ ماہانہ کم و بیش 4-5 بلین ڈالر یا اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے، صرف خلیج سے جو آتا ہے۔ اور خلیج سے آنے والی رقومات میں سے کم از کم 70-75% حصہ مسلمانوں کا ہوتا ہے۔ یہ بات ہمیں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن ماحول ایسا بنا دیا گیا۔ اس ملک کی جی ڈی پی میں ہمارے بنکر، ہمارے ہاتھ سے کام کرنے والے آرٹسٹ، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کام کرنے والے اور بڑے بڑے صنعتیں قائم کرنے والے، ہر لحاظ سے ہماری آبادی کے تناسب سے چاہے نہ ہو لیکن دوسری اقوام سے کسی طرح کم نہیں، تمام محرومیوں کے باوجود، کمزوریوں اور ناانصافیوں کے باوجود۔ ابھی تو ایسا ہو گیا، انسپکٹر راج آ گیا ہے، بڑی مشکل سے تو پیچھا چھوٹا تھا انسپکٹر راج سے۔ ہماری سرکار نے، موجودہ سرکار نے وہ انسپکٹر راج بھی لاگو کر دیا۔ یہ دوستی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ سمجھ رہے ہوں کہ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن ہم توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ آپ اس صورتحال کو بدلنے کے لیے اقدامات کریں، اس کو روکیں، اس سلسلے کو جو انسپکٹر راج ہو رہا ہے۔
خصوصاً صنعتکاروں کے ساتھ اور کاروبار کرنے والے لوگوں کے ساتھ. اس کی پوری تفصیل لکھی گئی ہے یہاں اس خطبہ صدارت کے صفحہ 28 پر. کس طرح سے انڈسٹری کے لوگوں کے لیے کام کرنے والے، ریسرچ کرنے والے اداروں نے کیا کہا ہے، بزنس کے لیے کام کرنے والے ریسرچ والے اداروں نے کیا کہا ہے، اور دنیا کیا کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے لیے اطمینان کی بات ہے کہ 5th لارجسٹ اکانومی ہم ہیں. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اور ہمارا ملک 5ویں سب سے بڑی اکانومی بنا ہوا ہے. اگر وہ اعداد و شمار صحیح ہوں، خدا کرے صحیح ہوں، ہماری تو یہی تمنا ہے کہ خدا کرے صحیح ہوں اعداد و شمار. ورنہ مسلمان آج کی تاریخ میں کاروبار کرنے والے لوگ جس تنگی میں ہیں، ابھی کل ہی پارلیمنٹ میں کہا ہے انہوں نے 2.25 لاکھ لوگوں نے اپنا پاسپورٹ وڈرا کیا ہے. اور کوئی سمجھدار بزنس مین جو ذرا حیثیت رکھتا ہے وہ ایسا نہیں ہے جس نے دنیا سے باہر اپنا بیک اپ پلان تیار نہ کر رکھا ہو. کیوں؟ یہ میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں ملک کی اکانومی کی بات کر رہا ہوں، ملک کی پالیسی کی بات ہو رہی ہے. تو اس کی طرف ہماری سرکار کو توجہ دینی چاہیے. فورن پالیسی کے بارے میں بھی کچھ کہنا چاہتا تھا. اور ہمارا ملک بہت سارے اچھے کام کر رہا ہے، لیکن ہر بات کو مخالفت ثابت کر کے نظر انداز کرنا اور اس بات کو توڑنے کی کوشش کرنا، یہ پالیسی ملک کے لیے سود مند نہیں ہے. ہم فورن پالیسی کے حساب سے یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں، آج یہ چند روز پہلے بھیانک حادثہ ہوا ہے. اللہ تعالی اس حادثے کا شکار ہونے والے لوگوں کو اپنی طرف سے بے شمار نعمتوں سے نوازے، بہترین بدلہ عطا فرمائے، اس مشکل میں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے جو ترکی اور شام میں ہوا ہے. اس حادثے کا ذکر کرتے ہوئے میں اپنی حکومت کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اس نے صرف دکھانے کے لیے نہیں، صرف ایک فرض کا ادا کرنے کے لحاظ سے نہیں کہ بھئی کچھ کر دیا، نہیں، بلکہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پوری طاقت لگا رکھی ہے. کل رات تک 7 جہاز جا چکے تھے، 6-7 جہاز جا چکے تھے NDRF کے لوگوں کو لے کر. تو یہ فورن پالیسی کا ایک اچھا حصہ ہے کہ ملک نے مصیبت میں پھنسے ہوئے ایک ملک کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعادہ کیا اور اس کا اعلان کیا اور اس میں پوری طاقت لگا رکھی ہے. ہم بلکہ اپنی سرکار سے یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بھی، یعنی عوام کو وہاں ان ملکوں میں کام کرنے کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں دور کریں اور ایک سنگل ونڈو سسٹم بنائیں کہ جو پبلک اپنی طرف سے خدمت کرنا چاہے جا کر یا بھیج کر اس کو سب کو آسان کر دیا جائے. اگر یہی طریقہ چلتا رہے گا اور دیگر پڑوسی ملکوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ ہوگا، بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارا شاندار ہے اور افغانستان سے بھی ایک حد تک ہے، تو یہ یقیناً قابل تعریف. لیکن اسی کے ساتھ، ان تعریفوں کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کے بارے میں، فلسطین کے بارے میں یہ صحیح ہے کہ جو پرانی پالیسی تھی ملک اس پر باقی ہے، لیکن اسرائیل کے بارے میں ملک نے اپنی پالیسی پورا یو ٹرن لے لیا ہے. ہو سکتا ہے کچھ عارضی فائدہ بھی ہو اس کا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں، ملک کے لانگ ٹرم بینیفٹ میں، فائدے میں یہ فیصلہ نہیں ہے. اگر کرنا بھی ہے تو بس ایک حد تک ہونا چاہیے، ایک حد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے.
ماحولیات کے بارے میں کل آپ کے سامنے وہ انہوں نے پیش کیا ہوئے سلطان صاحب نے پریزنٹیشن میں بھی ماحولیات کے بارے میں کچھ اس میں لکھا گیا، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اصلاح معاشرہ کے بارے میں لکھا گیا ہے، اوقاف کے تحفظ کے بارے میں لکھا گیا ہے، عالم اسلام کی صورتحال کے بارے میں لکھا گیا ہے، افغانستان کے بارے میں بھی کچھ لکھا گیا ہے، تو یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ تنظیمی استحکام کے بارے میں آخر ختم کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش کروں کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ سب سے بڑی جماعت ہے انڈیا کے مسلمانوں کی، سب سے بڑی جماعت ہیں، لیکن ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ دعویٰ کرنا تو صحیح ہو سکتا ہے، لیکن اس دعوے کو اگر ثابت کرنا چاہیں گے تو ہم ثابت نہیں کر پائیں گے۔ جس طرح کے حالات ہیں، جیسی مشکلات ہیں، ان مشکلات میں، ان حالات میں جتنا ہم کو متحرک ہونا چاہیے تھا، فعال ہونا چاہیے تھا، منظم ہونا چاہیے تھا، یاد رکھیے گا جو کام غیر منظم ہوگا، جو کام کبھی ہوگا اور کبھی نہیں ہوگا، جو کام بغیر من کے ہوگا۔ کوئی کہہ رہا تھا ہم بولتے ہیں کوئی سنتا نہیں ہے، میں نے کہا کل ہی کی بات ہے، کوئی صاحب کہہ رہے تھے ہم بولتے ہیں کوئی سنتا نہیں ہے، یعنی سرکار کے بارے میں کہہ رہے تھے سرکار سنتی کہاں ہے ہماری؟ تو میں نے کہا سنے گا کون میری چاک دامانی کا افسانہ، یہاں سب اپنے اپنے پیرہن کی بات کرتے ہیں۔ وہ کیا سنیں گے جب آپ ہی نہیں سن رہے، آپ کی ہم نہیں سن رہے، ہماری آپ نہیں سن رہے، وہ کیا سنیں گے؟ آپ اس غلط فہمی میں مت رہیے گا کہ ہم یہاں سنیں گے، بولیں گے زور زور سے، وہ ہاتھ ہلا ہلا کر کے، آستین چڑھا کر کے، اور کوئی جو ہے وہ آپ سے ڈر جائے گا۔ آپ جتنا زور سے بولیں گے اتنا ان کا فائدہ ہوگا اور آپ کا نقصان ہوگا۔ کام کرنے کے لیے تو تیار نہیں۔ پچھلے سال اتر پردیش میں کوشش کی گئی تھی کہ ضلع ضلع میں، جگہ جگہ پہ، مقام مقام پر لوگوں کو انرول کرایا جائے، ان کی ووٹر لسٹ میں ان کا نام کے لیے انرول کرنے کے لیے، جو جس کی ڈرائیو چلاتے ہیں الیکشن کمیشن آف انڈیا، اس ڈرائیو کے تحت ہم نے کوشش کی تھی۔ اور جو صاحب کوشش کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے تھے، بنگلور سے آئے تھے، آخر میں انہوں نے کہا بھائی آپ کے پاس جو لوگ ہیں وہ نعرہ تو لگا سکتے ہیں، کام نہیں کر سکتے۔ یہ نہایت افسوسناک، شرمناک، یہاں بہت سارے جملے استعمال ہوئے اس خطبہ صدارت میں، شرمناک کس کے لیے؟ ان کے لیے جن سے ہمارا ڈائریکٹ کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن اصل شرمناک ہماری خود کی صورتحال، ہماری ضلعی اکائیاں، ہماری صوبائی اکائیاں، صوبائی اکائیوں کے تحت ہونے والے کام، اور ضلعی اکائیوں کے تحت قائم کی جانے والی نیچے کی اکائیاں مقامی۔ یاد رکھیے گا اگر آپ کی مقامی اکائی مضبوط نہیں ہے تو آپ کی جماعت مضبوط نہیں ہے۔ مقامی اکائی کی حیثیت ایسی ہوتی ہے جیسے درخت میں جڑ کی حیثیت، جڑ مضبوط تو درخت مضبوط۔ بلڈنگ میں اگر بنیاد مضبوط ہے تو بلڈنگ قائم رہے گی، بنیاد کمزور ہے بلڈنگ گئی آپ کی۔ آپ کچھ بھی بولتے رہیں، نعرے لگاتے رہیے بس، اور اس میں مطمئن ہو جاتے ہم نے اپنا کام کر لیا۔ اتنی دور سے سفر کر کے ہم مرشد آباد سے آئے، ڈھبری سے آئے، اور اس کے بعد لکھنؤ سے آئے اور بنارس سے آئے، پوری رات کا سفر کیا، اتنے سارے روپے خرچ کیے، اس کو اجلاس کو چلانے کے لیے بھی اتنے سارے روپے دیے، آپ ہی لوگوں نے تو دیے ہیں روپے، لگایا ہے نا سرمایہ، جان مال دونوں چیز آپ نے لگائی ہے، تو بس لگا لیا، کام پورا ہو گیا، اب تھکن اتاریں گے جا کے آرام سے، اور وہ اگلے اجلاس تک اترے گی۔ ایسے ہی ہے نا؟ یا کچھ کام کریں گے، یہ جو تجویزیں آئی ہیں آپ کے سامنے، یہ روزانہ کے کام کرنے کی تجویزیں ہیں۔
بچیوں کی تعلیم کے بارے میں بات کری جا رہی ہے. کیا میں حضرت جنگ بلقان کے موقع پہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. ایک دن صبح صبح حضرت نے فرمایا بھائی اب تک تو سنا تھا بستر پہ کانٹے ہوتے ہیں, اب پتہ چلا کہ بستر پہ کانٹا نکلنا کسے کہتے ہیں. حضرت نے فرمایا اب تک ہم یہ سنتے تھے کہ بستر پر کانٹے اگائے, اب پتہ چلے. کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ زیادہ ہو گیا نا وقت, بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے. حضرت نے فرمایا کہ اب پتہ چلا کہ کانٹوں پہ بستر کہنا, بستر پہ کانٹا ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے. کیا ہم لوگوں کے دل میں کبھی احساس ہوا کہ بستر پہ کانٹا ہوتا کیسا ہے؟ اگر